बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं दिलार स्टार। मैं हूँ यासिर रशीद और मेरे साथ हैं सीनियर सहाफ़ी राना अजीम साहब। नाज़रीन, सालेह मच को हुए 5 दिन गुजर गए। मुज़ाहिरीन कोयटा के मगरबी बाईपास पर बैठे धरना दिए हैं और मैयतें अपने सामने रखे हुए हैं। मुतालिबा सिर्फ एक था कि वज़ीर आज़म आए। PDM के तमाम रहनुमा सानेहा मच के लवाहिकीन से इजहार यकजहतियत के लिए वहाँ पहुँचे। बिलावल भुट्टो, मरियम नवाज़, अब्दुल गफूर हैदरी, वज़ीर आला सिंध और इसके साथ साथ दीगर रहनुमा भी वहाँ पर पहुँचे। इजहार ताज़ियत किया और उन्होंने कहा कि अफसोसनाक वाक़या है कि ये रूनमा हुआ, लेकिन आगे आने वाले दिनों में हमें इजहार यकजहती के साथ साथ प्लानिंग भी करना होगी। इस बारे में हुकूमत क्या सोचती है, हुकूमत के नुमाइंदगान क्या सोचते हैं, गाइडलाइंस क्या दी गई हैं, इसी बारे में बात करने के लिए हमें वज़ीर जेल खाना जात पंजाब फ़याज़ुल हसन चौहान साहब ने ज्वाइन किया। चौहान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। चौहान साहब, मच वाक़े के बाद दिल अफसुर्दा है, दिल खून के आंसू भी रोता है। ऐसे वाक़यात माजी में भी होते रहे, किसी एक हुकूमत को हम इसका कसूरवार या जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। हमें कुली तौर पर करना क्या चाहिए ऐसे वाक़यात के सद्देबाब के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे आप कह चुके हैं कि इस वाक़े के हवाले से पूरी 22 करोड़ आवाम जो है वो गम और गुस्से का शिकार है और खून के आंसू रो रही है और दिल गमगुसार भी हैं और इंतहाई अलमनाक वाक़या है। और ये पहली दफ़ा प्रैक्टिस नहीं हो रही, ये बदकिस्मती के साथ पाकिस्तान के अंदर खुसूसन हज़ारा बरादरी के हवाले से 80वां वाक़या है ये, और 2000 से ज़ायद लोग इनके शहीद हो चुके हैं। असल में ये उस जगह पे जो है ना, ये यहाँ पे लोकेटेड है कि वहाँ पे बलोचिस्तान में मुल्क दुश्मन ताकतें, इंडियन एस्टेब्लिशमेंट, इंडियन रॉ और जितने हमारे पाकिस्तान के दुश्मन अनासर हैं वो वहाँ पर अपना एक किरदार अदा कर रहे हैं और उनका बुनियादी एजेंडा होता है कि हम इस किस्म के वाक़यात करके पाकिस्तान में कभी एक तो शिया सुन्नी का जनाब एक फसाद और एक झगड़ा खड़ा करें, फिर बलोचिस्तान के अंदर एक मैस क्रिएट करें। अब ये वही दहशत गर्दी की जंग है पिछले 20 साल से पाकिस्तान भुगत रहा है। अब पाकिस्तान ने इसके हवाले से बड़ी कुर्बानियां भी दी हैं, पाकिस्तान की फौज ने, पाकिस्तान की पुलिस ने, पाकिस्तान की अवाम ने, पाकिस्तान के हर मजहबी और समाजी मकतबा फिक्र ने, तमाम के साथ जो है ये इवेंट्स हुए। लेकिन हज़ारा बरादरी के साथ ये सबसे ज्यादा ये चीजें होती हैं कि जो बड़ी अफसोसनाक है। इसका एक ही चीज है कि हम सारे लोग मुत्तहिद और मुत्तफिक होकर इन दहशतगर्द अनासर के खिलाफ, मुल्क दुश्मन अनासर के खिलाफ एक होकर हम अपनी जंग पहले भी लड़ रहे हैं और इस वाक़े के बाद हम उनके गम को और इनके प्यारों को हम इनके साथ मिला तो नहीं सकते, लेकिन पूरी कौम एक कम अज कम तहिया कर सकती है हर इस वाक़े के बाद कि हम इन मुल्क दुश्मन ताकतों के एजेंडे को वो कम से कम हम जो है ना वो पूरा नहीं होने देंगे। और उसके हवाले से आपके सामने है कि पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की पुलिस ने सारे मिल के हम लगे हुए हैं इस जद्दोजहद पे। और अब ऐसे मौके पे कि जब थोड़ा सा कोई अमन अमान का माहौल क्रिएट होता है तो मुल्क दुश्मन ताकतें और हमारा हमसाया मुल्क जो है कोई ना कोई ऐसी नीच हरकत जो है वो अपने दहशतगर्द जो उसके आउटफिटर्स हैं, उसके जिन फ्रंटमैन हैं, उनके जरिए से कोई ना कोई ऐसा वाकया जो है ना वो ड्रामेटाइज कर देता है। चौहान साहब, तो आपने बिल्कुल कहा कि इस वक्त कौम को एक होने की ज़रूरत है, लेकिन आज तमाम अपोजिशन वहाँ पहुँच गई, तमाम अपोजिशन ने सियासत शुरू कर दी। स्वाबी के जलसे में तो सारे इकट्ठे नहीं हो सके और सिंध के जलसे में भी सारे इकट्ठे नहीं हो सके, लेकिन यहाँ पे सारे इकट्ठे हो गए और सारा कुछ हो गया। तो ये किस तरह कौम एक होगी इस वक्त में जब इस मामले में भी सियासत हो रही है? देखिए, मैं अभी सफदर अवान साहिबा की सुन रहा था, मुझे इंतहाई अफसोस हुआ, बल नहीं गया खान का बोगस कीना एकदम सफदर अवान साहिबा की कि वहां पर लोग अपने प्यारों की लाशें और उनके के लिए जाके सियासत करने लगे। उधर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ जो है ना वो नाम तान और तशनीह करने लगी हुई है। आपको शर्म आनी चाहिए, ऐसे मौके के ऊपर भी आप सियासत कर रही हैं। आपको तो वहां जाके साथ जनाब ही करनी थी, आप वहां जाके जनाब अपना गम और गुस्सा बात का और अपनी जनाब सजा हासिल कर वो प्राइम मिनिस्टर के ऊपर निकालना शुरू हो गई। तो मैं ये समझता हूँ कि इंतहाई अफसोसनाक, इंतहाई शर्मनाक, इंतहाई एटीट्यूड और रवैया है सदर अवान का और अपोजिशन के हुकूमत वक्त ने। आप इनसे पूछे कि क्या इनके 5 साल दौर के हज़ारा बरादरी के ऊपर हमले नहीं हुए? कई हमले हुए। उस मौके पे के वालिद साहब वहां को तैयार नहीं होते थे। प्राइम मिनिस्टर साहब ने तो फैसला किया असूली तौर पर कि हमने रहना है, वजीर को वहां पे भेजा, वफाकी वज़रा वहां पे गए, वहां पे मौजूद थे और अब वजीर आजम भी जाएंगे इंशाल्लाह।
لیکن نہیں بنتا تھا کہ وہاں جا کر پرائم منسٹر صاحب کے حوالے سے اس انداز سے جو ہے وہ گفتگو کرتی. لیکن بہرحال ان سے یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ یہ اکٹھے ہوئے لوگ ہیں. تو بہرحال اس موقع پر یہی کہوں گا کہ انشاءاللہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان کی قیادت میں پوری قوم ملک دشمن طاقتوں اور اس دہشت گرد عناصر کے خلاف متحد اور متفق ہے. امید کرتے ہیں، خدا دعا کرتے ہیں کہ ہمارا ملک امن کا گہوارہ ہو اور ہمارا ملک ہی خطے میں امن لانے کا باعث بن سکے. بہت شکریہ فیاض الحسن چوہان صاحب اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے. ناظرین، بات کریں گے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے رہنماؤں کے کردار پر اور ان کے طرز سیاست پر، کہ ایسے وقت میں کہ جب قوم ایک بڑے سانحے کے دوران گزر رہی ہے، تو ایسے وقت پر کیا ان لواحقین کے ساتھ اظہار یکجہتی پر ایسے الفاظ کا چناؤ رکھنا چاہیے جو حکومت مخالف ہو، ریاست مخالف ہو؟ رانا صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سانحہ مچ کے بعد پی ڈی ایم کے رہنماؤں نے اظہار یکجہتی کیا وہاں پر جا کر، یا سیاست کی؟ یاسر، آج میں اتنے خوفناک انکشافات سامنے لا رہا ہوں کہ آپ پریشان ہو جائیں گے. پوری قوم کے سامنے کچھ چیزیں رکھنا ضروری تھی، اور یہ وہ چیزیں ہیں جو مختلف اداروں کی رپورٹس ہیں. یہ میری اور آپ کی گفتگو نہیں ہے، یہ مختلف اہم ترین اداروں کی رپورٹ ہے. ایک روز پہلے بنوں میں ایک جلسہ ہوا ہے. اس جلسے میں کتنی دفعہ مچ کے مظلوموں کے لیے بات کی گئی، اس جلسے میں کتنی دفعہ ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا گیا. بلکہ اس جلسے کے اندر آپ کو پتہ ہے کل ایک خوفناک نعرہ لگا، اور اس خوفناک نعرہ کو کیا تھا؟ ایک اوپر کابل نیچے پشاور، یہ نعرہ لگا. وہاں پر افغانستان کے جھنڈے لائے گئے، وہاں پہ افغان طالبان، اور وہاں پر ان لوگوں کے نعرے لگائے گئے ساتھ میں جو ہم نہیں دکھا سکتے، جو اینٹی پاکستان ہیں. تو وہ جلسہ کس کا تھا؟ پی ڈی ایم کا، جو آج جن کی قیادت وہاں جا کر بڑی کہہ رہی ہے، آج بڑے اظہار ہمدردی کر رہی ہے. تو کہ کل کے جلسے میں یہ اظہار ہمدردی نہیں ہو سکتا تھا؟ کیا کل کے جلسے میں 5 منٹ کے لیے ان کے لیے خاموشی نہیں ہو سکتی تھی؟ کیا کل کے جلسے میں ان دہشت گردوں کے خلاف بات نہیں ہو سکتی تھی؟ کیا کس کو نہیں پتا کہ افغانستان سے یہ دہشت گرد آئے تھے؟ ثبوت مل چکے ہیں کہ یہ جو دہشت گرد تھے جنہوں نے یہ سب کچھ کیا، ان کے تانے بانے افغانستان سے ملتے ہیں. پھر آپ اس کا جھنڈا، پھر اس کا نعرہ. جناب، یہ باقاعدہ پلاننگ ہوئی ہے کہ مچ کے بعد اس جلسے میں یہ سب کچھ کیا جائے گا، یہ رپورٹڈ ہے چیزیں. اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ یہ جو اچانک سے جو بنوں نہیں پہنچ سکے، یا سر جو بنوں کے جلسے میں نہیں پہنچ سکے، جو کہیں نہیں پہنچ سکے، وہ فوری طور پر پہنچ گئے. کراچی میں 12-13 جگہ پر دھرنا دیا ہوا. وزیر اعلیٰ سندھ گئے وہاں پہ، بلاول بھٹو گئے ہیں وہاں پہ، سارے اٹھے ہیں، مریم صاحبہ اٹھی ہیں، آگے وہاں پر خطاب شروع کر دیا. یہ ایک خوفناک سازش ہے، اور یہ سازش یہ ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ان قوتوں کو فائدہ پہنچایا جائے جو قوتیں پاکستان کو کمزور کرنا چاہتی ہیں. دیکھو، بنوں کا جلسہ عمران خان کی حکومت کے خاتمے کے لیے نہیں تھا. وہاں پر بات کیا ہوئی؟ وہاں پر کس کا پرچم لہرایا گیا؟ وہاں پر کس ملک کس کا ساتھ کیا گیا؟ اوپر کابل، نیچے پشاور. یہ کس نے نعرہ لگایا؟ کس کی اس وقت تقریر ہو رہی تھی؟ اور اس کے بعد آج وہاں پہ جو گفتگو ہوئی ہے، بیٹھے نا اس سردی کی رات میں، مزہ تو تب آتا ہے. یہ جتنے اپوزیشن لیڈر گئے ہیں نا، ٹھنڈی رات میں بیٹھے، پہلے دن انہیں پتا نہیں تھا، دوسرے دن انہیں پتا نہیں تھا، تیسرے دن انہیں علم نہیں تھا، چوتھے دن انہیں علم نہیں تھا. آخرکار بنوں کے جلسے کے بعد جہاں پہ سب کچھ کیا گیا، اس کے بعد یہ کیوں کیا گیا؟ ادارے کی رپورٹ کے مطابق یہ ایک پلاننگ کا حصہ ہے، اور پلاننگ یہ ہے کہ اس آگ کو بجھنے نہ دیا جائے. یہ جو فرقہ واریت کی آگ ہے، جو اداروں کے خلاف نفرت کی آگ بھلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ ٹارگٹ عمران خان نہیں ہے، ٹارگٹ پاکستان ہے. اور اس ٹارگٹ کو پورا کرنے کے لیے پی ڈی ایم میں موجود کچھ جماعتیں اپنا رول ادا کریں. اور آج بھی اسی میں سے کچھ لوگ وہاں گئے. مجھے ایک بات بتائیں، پی ڈی ایم میں موجود یاسر صاحب 3 بڑی جماعتیں کدھر سے تعلق رکھتی ہیں؟ بلوچستان سے رکھتی ہیں نا. تو ان میں سے کتنے لیڈر گئے ہیں 3-4 دن میں اس سے پہلے؟ رانا صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پی ڈی ایم کو اس وقت لیڈ کون کر رہا ہے؟ مولانا یا آصف زرداری؟ نہ، مولانا ناصف زرداری. پی ڈی ایم کو لیڈ کوئی اور کر رہا ہے. کون؟ جنہوں نے نعرے لگوائے. وہ کون؟ آپ سمجھ سکتے ہیں پی ڈی ایم کو اس وقت لیڈ وہ کر رہے ہیں جو پاکستان کی خیر نہیں چاہتے. میں نہیں سمجھتا کہ آصف علی زرداری پاکستان کے خلاف ہو، لیکن وہ مولانا کے کچھ لوگوں کے ہاتھ میں اس طرح کھیل رہے ہیں کہ جس کی انتہا کوئی نہیں. بلاول بھٹو کی آج تقریر کوئی ایسی تقریر نہیں تھی جسے ہم سمجھے کہ بہت زیادہ متنازع تھی، لیکن مریم نے آج تقریر وہاں پہ کیا کی؟ کل اس جلسے میں جو تقریریں ہوئیں وہ کس نے کی؟ اس تقریروں پر ابھی تک، آج کے وقت تک، اس وقت تک کوئی رد عمل کیوں نہیں آیا؟ کیوں نہیں پی ڈی ایم کے اندر سے رد عمل آیا؟
کیوں نہیں PDM کے اندر سے کہا گیا کہ یہ ایسی چیزیں نہیں تھی؟ یاسر اس سے نظر آتا ہے کہ پیچھے فنڈنگ کسی اور کی ہے، پیچھے کوئی اور ہے، سب کچھ کوئی اور کرتا ہے. جس طرح کراچی کے اندر بھی ایک بات ہوتی ہے، جس طرح آپ کو پتہ نا 2 جلسے اور تھے، ان میں کیا گفتگو ہوئی تھی، کس نے کیا گفتگو کی تھی. اس سے پہلے بھی آپ کو یاد ہے نا کہ بلوچستان کے اندر ایک تقریر ہوئی تھی، ہم آزاد بلوچستان چاہتے ہیں جی، تو وہ PDM کے اندر سے ہوئی تھی. وہ کوئی محمد بلال چنے والا تو نہیں کر کے گیا تھا. رانا صاحب PDM آئندہ کے لیے حکومت کے خلاف کیا حکمت عملی بنا رہی؟ میرا خیال دیکھیں جی PDM میری جو اطلاع ہے PDM اب جائے گی کسی اور طرف. PDM آج کے بعد حکومت کے خلاف جو تحریک چلائے گی اس میں تمام چیزیں شامل ہوں گی، مہنگائی، بے روزگاری، ساتھ ساتھ صوبائی عصبیت، اس کو بھی رنگ دیا جائے گا. سباد لسانی جو چیزیں ہیں اس کو بھی رنگ دیا جائے گا، اور چاروں صوبوں سے علیحدہ آپ یہ دیکھیے کہ صوبائی عصبیت تو ایک پارٹی کے حصے میں آ جائے گا، اس میں سب کو کیسے فائدہ ہوگا؟ سب میں فائدہ. دیکھیں ان کا فائدہ یہ ہے کہ پاکستان کو نقصان ہو. جب پاکستان کے نقصان کی بات آئے گی تو کئی لوگ اس چیز سے کہ پاکستان کا نقصان نہیں دیکھیں گے، وہ دیکھیں گے ان کی اس نقصان سے حکومت کس طرح جاتی ہے، تو وہ اس کے فائدے میں آ کے اپنا رول ادا کریں گے. یعنی آنے والے دنوں میں آپ کو صوبائی عصبیت بھی دکھائی دے رہی ہے، آپ کو تشدد بھی دکھائی دے رہا ہے، شدت پسندی بھی دکھائی دے رہی ہے، اور یہ حکمت عملی ہے PDM کی. یا سر ایک چیز اور بڑی کلیئر ہے، ایک سوال تو اٹھتا ہے نا، اب میرا یہ سوال اٹھتا ہے اداروں سے بھی، اور یہ ہر پاکستان کا سوال اٹھتا ہے پاکستان کے اہم اداروں سے بھی. یہ سوال اٹھتا ہے حکومت وقت سے بھی، خاص کر شیخ رشید صاحب سے، جنہوں نے کہا تھا کہ اب جو اداروں کے خلاف یا پاکستان کے خلاف بات کرے گا اس کو معافی نہیں کریں گے. تو کل کے بنوں کے جلسے میں جو کچھ ہوا ہے اس کے بعد کوئی FIR ہوئی؟ پاکستان کے اندر افغانستان کے پرچم لہرانے والوں کے خلاف کوئی بات ہوئی؟ وہاں پہ نعرے لگانے والوں کے خلاف کوئی بات ہوئی؟ اگر نہیں ہوئی تو پھر آپ ملزم کو بالکل کلیئر لوگوں کو دے رہے ہیں کہ لوگوں کے حال رب بخوبی جانتا ہے. اگر سارے یکجہتی کے لیے پہنچے ہیں اور پاکستان کی سالمیت ہی آپ کے دل میں امید کی طرز پہ شامل ہے تو ہم آپ کو سلام پیش کرتے ہیں. لیکن اگر بغض، کینہ اور ذاتی مفاد شامل ہیں تو یہ عوام آپ سے ایک دن سوال کریں گے، آج نہیں تو بروز محشر. ناظرین دیگر ایشوز پر بات کریں گے ایک شارٹ بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. ناظرین بات کریں گے مجموعی طور پر پاکستان کی صورتحال کی، بات کریں گے خطے کی صورتحال کی. خطے میں اس وقت بدلاؤ کیا آ رہا ہے، اس بدلاؤ کا اثر پاکستان پر کس طریقے سے پڑ رہا ہے، اور پاکستان کو اس کا جواب کس طریقے سے دینا چاہیے کہ ایسے وقت میں جب خطے کے 1-2 ممالک خطے میں بدامنی پھیلانا چاہ رہے ہیں تو ایسے ہی وقت میں پاکستان جب آواز اٹھاتا ہے تو پاکستان میں وہ لہر کس طریقے سے پیدا ہو رہی ہے، اس کے پیچھے عناصر کون ہے، روک تھام کس طریقے سے ہو سکتی ہے. ہمیں جوائن کیا ہے تجزیہ کار جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم صاحب نے. بہت شکریہ جنرل صاحب اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے. جنرل صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سانحہ مچ کے بعد اس وقت جو صورتحال بن چکی ہے کلی طور پر پاکستان کی، اس کی روک تھام کس طریقے سے کریں گے، اور سیاسی جو پارٹیز ہیں انہیں کس طریقے سے رول ادا کرنا چاہیے؟ دیکھیں یہ جو ٹیررزم کی ابھی ویو ہے نا، یہ ریسرجنس آف ٹیررزم ان پاکستان، یہ ایک سیریس ڈیولپمنٹ ہے. اور انفارچونیٹلی ہم جو لوگ حکومت میں ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایک واقعہ ہو جائے اس پہ ریئیکٹ کیا اور اس کے بعد ان کو کفن دفن کر کے پھر فارغ ہو کے بیٹھ کے. یہ ٹیررزم کی جو لعنت ہے اور یہ جو ایک کینسر ہے، اس کو روکنے کے لیے آپ کو پریمپٹ کرنا پڑتا ہے، آپ کو فورس ٹال کرنا پڑتا ہے. آپ کی جو پرائرٹیز ہیں وہ ویل تھاٹ آؤٹ ہونی ہے. آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ خطے کی صورتحال کیا ہے، ملک کی ولنریبلٹیز کیا ہیں، اور ایسی صورتحال کے اوپر ہمارے جو دشمن ہیں ان کی انٹینشنز کیا ہیں اور وہ کیا کیا چیزیں کر سکتے ہیں. بجائے اس کے کہ کوئی واقعہ ہو جائے تو پھر ہم رونا دھونا ڈالتے ہیں. آپ دیکھیں جو اس کی ہے نا ٹیررزم کی کچھ 5-6 کیٹیگریز ہیں. ایک ہے ہائی جیکنگ، آپ وہ ہائی جیک کر لیتے ہیں، یہ بھی ٹیررزم. دوسرا ہے کڈنیپنگ کہ آپ بندوں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں. تیسرا ہے بومبنگ، آپ نے مختلف جگہ کے اوپر دیکھا. پھر ہے آپ کی اسیسینیشن، کئی دفعہ کڈنیپ کر کے آپ بندوں کو اسیسینیٹ کر کے پھر ان کو کمبائن کر لیتے ہیں. پھر کئی دفعہ آرمڈ اسالٹس ہوتے ہیں اور کئی دفعہ ہوسٹیجز لے لیتے ہیں. ابھی یہ مختلف کیٹیگریز ہیں. آپ کو یہ دیکھنا ہوگا آپ کے بارڈر ولنریبل کدھر ہیں اور اس طرح کی ایکٹیویٹی کہاں سے شروع ہو جائے گی
اور کیا یہ انڈیویجول ایکٹ ہیں, یہ اس کے پیچھے کوئی ملک ہے اور وہ کیا کر سکتا ہے. پھر ان ہولز کو بند کرنے کے لیے آپ کو پری پلاننگ کرنی ہے تاکہ آپ پریمپٹ کر سکیں, بجائے اس کے کہ نقصان ہو تو اس کے بعد ہم چلیں. تو میرا خیال میں ہم تو ڈے ٹو ڈے رہتے ہیں نا, ہمارے تو ناک کی نوک کے آگے ہم کچھ بھی نہیں دیکھتے. یہ ایک آپ کو دور رس اسٹریٹجی بنا کے آگے چلنا ہوگا. اور ابھی آپ کو پتا ہے کہ انڈیا کے اندر تکالیف ہے, تو انڈیا پاکستان کو نشانہ بنانا چاہتا ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ پاکستان دشمنی کو جو ہے وہ سامنے رکھ کے انڈیا کے اندر پالیٹکس کی جائے. افغانستان کی سچویشن آپ کو پتا ہے کہ وہ وہاں سے چونکہ امریکن نکل رہے ہیں, یہ ناپسند ہے انڈیا کو اور نہ ان ایلیمنٹس کو پسند ہے جو افغانستان کے اندر وار لارڈز کے ساتھ ہیں, اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ امریکن پیسہ آتا رہے. جنرل صاحب ابھی آپ نے بات کی, بڑی اچھی انفارمیشن دی اور بالکل اسی طرح ہو رہا ہے اور ہمیں کیا کرنا آپ نے یہ بھی بتایا. کل ایک جلسہ ہوا بنوں میں, اس میں افغانستان کا پرچم لہرائے گئے اس میں بڑی تعداد میں. اس کے بعد وہاں نعرے لگے کہ اوپر کابل نیچے پشاور. تو جب سیاسی جماعتوں کے جلسوں میں اور بڑی سیاسی جماعتوں کے جلسوں میں یہ سب کچھ ہو رہا ہو اور سیاسی جماعتوں کے رہنما خاموشی اختیار کریں, تو پھر کیا وہ خود اس کا حصہ نہیں ہوں گے؟ دیکھیں آپ کی یہ بات بالکل ٹھیک ہے, اور یہ بہت بڑی افسوسناک بات ہے کہ ایک ایسا ملک جس کے اندر 4 صوبے ہیں, لوگوں کی مختلف زبانیں ہیں, اور ہمیں جوڑنے والی جو ہے گلو یا جو ہمیں آپس میں جوڑتی ہے وہ ہمارا اسلامک ایمان ہے, اور ہم اپنے طور کے اوپر ایک اکٹھا مطلب رہ کے تو ملک کو آگے چلانا چاہتے ہیں. ایسی صورتحال میں ہمیں کبھی بھی کوئی ایسا موقع نہیں دینا چاہیے جہاں لوگ پاکستان کی ڈس انٹیگریشن کی بات کریں, پاکستان کی یکجہتی پہ ضرب لگائیں. تو آپ ٹھیک کہتے ہیں کہ اگر ایسا کوئی جھنڈا انداز ہے تو لیڈرز کو رکنا چاہیے اور کہنا چاہیے کہ اس کو ہٹاؤ, اور ہم پاکستان ایک پاکستان ہے, کوہاٹ بھی پاکستان ہے, پشاور بھی پاکستان ہے, کوئٹہ بھی پاکستان ہے, لاہور بھی پاکستان ہے, حیدرآباد اور کراچی بھی پاکستان ہے, اور ہم سب جو ہے مل کے اللہ کی کرم سے. جنرل صاحب آپ سینٹ میں بھی بیٹھے ہیں, سینٹ میں اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جماعتوں کو کس طریقے سے اکٹھا ہونا چاہیے اور آئندہ کی حکمت عملی کیا ہونی چاہیے؟ دوسرا آپ کا تعلق مسلم لیگ نون سے بھی ہے, تو آج مریم نواز صاحبہ نے جو تقریر کی, جس طرح کا بیان دیا, بلاول بھٹو کا بیان اور طریقے کا تھا, مریم صاحبہ کا بیان اور طریقے کا تھا, کیا ایسے وقت میں ایسے بیانات ہونے چاہیے؟ دیکھیں جو تو آپ نے سینٹ کی بات کی ہے یہ بات ٹھیک ہے, ہم سینٹ کے اندر بات یہی کرتے ہیں جو میں آپ سے کر رہا ہوں کہ ہمیں اپنی پارٹیوں سے اوپر اٹھ کے جب قومی مفادات کی بات آئے تو پوری قوم کو اکٹھا ہونا چاہیے. اور آج جو ہمیں تھریٹ ہے وہ ہماری سیکیورٹی کو ایک ہائیبریڈ تھریٹ ہے, جس کے اندر یہ ٹیررزم کی ایک بات ہے, یہ جو آپ کی سائبر اسپیس کے اوپر اٹیکس ہوتے ہیں یہ ایک اور ہے, سوشل میڈیا میں پروپیگنڈے ہیں, اس کے علاوہ ایک اکنامک اسٹرینگولیشن ہے. تو ان ساری چیزوں کو روکنے کے لیے ہمیں بحثیت قوم اکٹھا ہونا ہے, لیکن اس کی کنجی جو ہے نا اس اتحاد کو پیدا کرنا اور اس کو یکجا کرنا ساری پارٹیوں کا, اس کی کنجی اسلام آباد میں ہے. اور اس میں انفارچونیٹلی عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس میں ہٹ درمی کرتے ہیں, وہ یہ نہیں سمجھتے کہ آپ ہر طرح کے بندے سے بات کریں اپنے اصولوں پہ قائم رہتے ہوئے. کوئی آپ یہ کہتے رہیں کہ این آر او لوگ مانگتے ہیں یہ کرتے ہیں, آپ این آر او نہ دیں, آپ عدالتوں پہ چھوڑیں اور عدالتیں انصاف کریں, لیکن ملک کے اندر یک زبان ہو کے ہمیں اب سی پیک کو آگے چلانا ہے, ہمیں انڈیا کی دشمنی کا مقابلہ کرنا ہے, ہم نے اپنے نیوکلیئر ایسٹس کو. جنرل صاحب آپ کی بات بالکل بڑی اچھی ہے, مجھے کیا بتائیں اگر یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اپوزیشن کی بھی یہ ذمہ داری نہیں ہے, جب پاکستان کی سالمیت کا مسئلہ ہے تو سب کو ایک نہیں ہونا چاہیے؟ بالکل ٹھیک آپ کہتے ہیں, یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے, لیکن جو کی رول ادا کرنا ہوتا ہے نا وہ حکومت نے کرنا ہوتا ہے. اگر اپوزیشن آگے بڑھ کے بھی کوشش کرتی جائے اور حکومت نہ مانو کہے کہ جب آپ ملنا چاہیں تو وہ کہے یہ این آر او مانگے کہ میں ان سے ہاتھ بھی نہیں ملاتا, تو بات بنتی نہیں. لیکن اگر حکومت آگے بڑھے گی اور اپوزیشن تعاون نہ کرے تو لوگوں کی نگاہوں میں پھر گر جائے گی اپوزیشن. انہوں نے ووٹ لینے ہوتے ہیں, جب پولیٹیکل پارٹی کی وہ موت ہوتی ہے جب آپ کی پذیرائی پبلک میں ختم ہو جائے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آفٹر ہیونگ سین سینٹ بھی دیکھی ہے, افواج پاکستان کی سروس بھی کی ہے, اب میں نے یہ کمرشل ادارے, اسٹیل مل, پی او ایف اور لوگوں کو دیکھا ہے, اور ابھی پالیٹکس میں بھی ہوں,
कॉलम लेगारी भी करता रहा हूँ। ऑनेस्ट टू गॉड मैं ये कहता हूँ कि आज हम जितने डिसइंटीग्रेटेड है ना, इतने पहले कभी भी नहीं थे। और जिसके मुंह में जो बात आती है वो कह देता है, जो झंडा लहराना है वो लहरा देता है। हमें इकट्ठे होकर लाइन ऑफ कंट्रोल पे हमारे लोग शहीद हो रहे हैं। जनरल साहब, आप दिफाई, सियासी और मुआशी उमूर तमाम बखूबी जानते हैं, तो क्या ऐसी सूरत हाल में कि जब हुकूमत भी मानने को तैयार नहीं, अपोजिशन भी मानने को तैयार नहीं, तो फिर बीच में की रोल कौन अदा करेगा? अवाम निकलेंगे बाहर? देखिए, बात यह है कि हमें अवाम को अपने तौर पे पब्लिक जो अपने नुमाइंदे हैं ये प्रेशर तो रखना चाहिए। आप जैसे सहाफ़ी, उनका एक मीडिया का एक रोल है जो कि ये बताएं। हम अनफॉर्चुनेटली पॉलिटिकली पोलराइज्ड है ना। मैं अगर एक पार्टी के साथ हूँ तो मेरे लिए वो सारे फरिश्ते हैं, और मैं अगर दूसरे के खिलाफ हूँ तो उसका हर अच्छा काम भी मेरे लिए बुरा है। ये ऐसी चीज मुल्क आगे नहीं चलते। आप आज देखें ट्रम्प जो उधर क्रिएट किए हुए प्रॉब्लम अमेरिका में, तो इवन उनके जो पार्टी पब्लिकन हैं बहुत सारे, वो उनके साथ उसके एडवाइजर टाइप, नेशनल सिक्योरिटी का एडवाइजर खड़ा, उसने कहा कि ऐसे बात ठीक नहीं है। तो आई थिंक हमारे ये बड़ी अच्छी बात की आपने कि वहां पे उन्होंने कहा ये ठीक नहीं है। यही सवाल हम आपसे पूछना चाह रहे हैं कि आज जो मोहतरमा ने वहां पे तकरीर की है, क्या आप उसे पाकिस्तान के लिए समझते हैं बेहतर? देखिए, मरियम नवाज ने जो तकरीर की है वो वहाँ एक तो उन्होंने कहा कि मैं यकजहती के लिए आई हूँ, और साथ ही उधर उन्होंने ये भी कहा कि जो प्राइम मिनिस्टर के लिए अगर ये इंतजार में बैठे हैं और ये कहते हैं 1 महीना हम डेड बॉडीज को नहीं उठाएंगे और दफन नहीं करेंगे, तो प्राइम मिनिस्टर को आ जाना चाहिए। उन्होंने यही कहा ना, और उन्होंने ये कहा कि आपके अपने बच्चे भी हैं, आप जरा एक उस निगाह से देखें कि ये जितनी इनके ऊपर एक क़यामत सुगरा आई हुई है, आप और हम में से किसी के ऊपर भी ऐसे हालात हों। जनरल साहब, मियां नवाज शरीफ के दौर में आप चूंकि नून लीग के सेनेटर भी हैं, उस दौर में भी सानिया हज़ारा बरादरी पे हुआ था। मियां नवाज शरीफ साहब क्या आए थे? क्या यही हल है? क्या सियासी जमातों को इसको हल करने की बजाय इसको उछालना, क्या ये बेहतर होगा? देखिए मेरे भाई, आप बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं। पॉइंट ये है कि ये जो डिमांड है कि ये उनको उधर जाना चाहिए, ये पॉलिटिकल पार्टियों की डिमांड तो नहीं है ना, ये तो लोकल की डिमांड है कि हम दफन नहीं करते और इधर आए। अगर ये नवाज शरीफ साहब के टाइम के ऊपर, जब ये वकला के ऊपर हुआ या किसी के ऊपर हुआ, तो वो अगर ये करते कि फौरन वो इधर आए तो उनको जाना पड़ता। मतलब है कि मकसद ये है, देखिए इसके अंदर हम बिल्कुल सियासत ना करें, ये अच्छी बात है। अच्छा जनरल साहब, ये बता दें, आप चूंकि फौज में रहे हैं, बड़े अहम अदारों पे आप रहे हैं, अफगानिस्तान के हवाले से कहा जा रहा है कि इसमें अफगानिस्तान का अमलदखल है, NDS के लोग इसमें मुलव्वस है और कुछ शराहत भी हो चुकी है। आपके मुताबिक आपकी इंफॉर्मेशन क्या है? आप क्या समझते हैं, ऐसा है? देखें, अनफॉर्चुनेटली अफगानिस्तान को जो है ना, ये इंडिया के रा, मुसाद और MI5 और 6 और इसी तरह CIA, ये सारों ने ये जो हमारे अंदर ये एक जुल्म होता रहा है, और 70,000 लोग शहीद हुए पाकिस्तान के फौजी और गैर फौजी और पुलिस के लोग और वकला और सिविलियन। ये ऐसे ही तो नहीं हुआ कि हमारे मजहबी इंतहा पसंद जो हैं वो उन्होंने गुनारे तकबीर लगा के तो लोगों के ऊपर हमले किए हैं। इनके पीछे बहुत सी बड़ी प्लानिंग है, इंटेलिजेंस है, लॉजिस्टिक्स है, पैसा है। तो ये वो अभी अफगानिस्तान के अंदर हम कोशिश कर रहे हैं कि अमन आए। और जनरल साहब, अफगानिस्तान में अमन आए हमारी ख्वाहिश है, खारजा पॉलिसी में बात नहीं करते, हुकूमत की मंतिक है, हुकूमत जो बेहतर सोचती है, लेकिन आप क्या समझते हैं कि अफगानिस्तान में अमन लाने के लिए हमें मजीद कितनी कुर्बानियां देनी पड़ेंगी? देखिए, मैं तो चाहता हूँ कि हमारा किसी किस्म की ना जानी नुकसान हो, ना माली नुकसान हो, और अफगानिस्तान पुरअमन हो जाए और वहाँ के लोग अपनी मर्जी की हुकूमत बना के रखें। लेकिन आप ये देखते ना को अंग्रेजी में कहते हैं कि you may not be interested in strategy, but strategy is interested in you। यानी आप अपने तौर पे अपने आप को कहें कि मैं अपने मामलात में रहूंगा, बाहर में किसी चीज की नहीं करूंगा, लेकिन लोग जो है वो आपको जिंदा नहीं रहना देना चाहते। वो नहीं चाहते कि मजबूत पाकिस्तान, जो न्यूक्लियर पाकिस्तान है, और उसके आगे चांसेस हैं कि इनका CPAC चल जाए। और जनरल साहब, क्या मच सानिया से सबक सीख कर हम कोई नई और ऐसी बेहतर हिकमत अमली बना सकते हैं, और क्या तमाम सियासी जमातें इस पर सियासत की बजाय पाकिस्तान बचाने और दहशतगर्दी के हाथ में की तरफ जा सकती हैं? देखिए, मेरे ख्याल में तो हमारे सारे लीडरों के लिए लम्हा फिक्री है। हुकूमत के अंदर जो लोग हैं उनके लिए भी, अपोजिशन के अंदर जो लोग हैं उनके लिए भी,
میڈیا کے لوگوں کے لیے بھی اور عوام کے لیے بھی کہ ہمیں اپنے ملک کو آگے لے کے جانا ہے. مشکلات بہت ہیں اور یہ بات ٹھیک ہے کہ حکومت جو ہے، ہر حکومت میں یہ نہیں ہوتا کہ وہ فوری طور پہ آ کے جادو کی چھڑی کے ساتھ سب کچھ ٹھیک کر دے. حکومت کا رویہ بھی مثبت ہونا چاہیے، لیکن پورا تعاون ہونا چاہیے، پارلیمنٹ کو مؤثر بنایا جائے. اور یہ جو آپ کے اکنامک پراسپیرٹی کے پروجیکٹ ہیں لائک سی پیک وغیرہ، اس کے اوپر بالکل سیاست نہ ہو. اور دہشت گردی کے اوپر بھی ہم سارے اکٹھے ہو کے، تو جیسے دیکھیں نواز شریف صاحب اس وقت تھے تو پبلک اسکول میں بچوں کے اوپر حملہ ہوا تو انہوں نے APC بلائی اور اس میں عمران خان صاحب بھی گئے تھے تحریک انصاف کے لوگ، آرمی کی لیڈرشپ بھی وہاں موجود تھی. پھر نیشنل ایکشن پلان بنا. ابھی موجودہ حکومت نے نیشنل ایکشن پلان کو تو بیک برنر سے رکھا ہوا ہے. ان چیزوں کو ساریوں کو ٹھیک کر کے آگے چلنا ہوگا. سیاست بھلے کریں لیکن اس کو سیاست ایسی کاسٹ آف ریاست جو ہے نا وہ نہ کی جائے جہاں ریاست کا نقصان ہو. ہماری اپنے طور کے اوپر ہر بندے کی ایمبیشنز ہیں. کوئی سینیٹر بننا چاہتا ہے، کوئی نیشنل اسمبلی کا ممبر بننا چاہتا ہے، منسٹر بننا چاہتا ہے، لیکن اس کے لیے آپ محنت کریں اور اس کی حدود و قیود ہیں. لیکن یہ آپ اپنی عہدے لینے، یعنی آپ سیاست کیجئے لیکن اس میں معاشی، سیاسی اور دفاعی محاذ سے ہٹ کے کیجئے. اگر آپ کو لگے کہ اس سیاست سے ملک یا قوم کا کچھ نقصان ہو سکتا ہے تو اس پہ بیک فٹ پہ چلے جانا عقل مندی ہے اور آپ کی جیت ہوتی ہے. بہت شکریہ جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم صاحب اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے. ناظرین بریک کے بعد ہمیں جوائن کریں گے حافظ حسین احمد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. ناظرین بات کریں گے بلوچستان کی سیاست کی جو آنے والے دنوں میں کافی گرم ہونے والی ہے. جمعیت علماء اسلام پاکستان اپنی موومنٹ کو کس طریقے سے مضبوط کرے گی؟ ابھی تک کتنی میٹنگز ہوئی، حکمت عملی کیا ترتیب دی گئی، اور جمعیت علماء اسلام فے کی جانب سے ان سے روابط کتنے برقرار رکھے گئے ہیں، اور آنے والے دنوں میں ڈیولپمنٹ کیا ہوگی؟ اسی بارے میں بات کرنے کے لیے حافظ حسین احمد صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. حافظ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. حافظ صاحب کیا مولانا کی سیاست یا ان کی پارٹی جو ہے وہ تذبذب کا شکار ہے یا پھر آنے والے دنوں میں وہ آپ کے سامنے ڈھیر ہونے کو ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ. دیکھیے جہاں تک جمعیت علماء اسلام پاکستان کا تعلق ہے تو اس سے جن لوگوں کو خارج کرنے کی سازش کی گئی تو ہم پارٹی کے اندر ہی رہ کر کوشش کرتے رہے ہیں اور کرتے رہیں گے کہ حالات کو سدھارا جائے. اور پھر عجیب سی بات ہے کہ میرے لیے تو یہ بہانہ ہوا کہ نواز شریف صاحب کے بیانیہ کے حوالے سے میں نے بات کی، لیکن مولانا محمد خان شیرانی، گل نصیب صاحب، شجاع الملک صاحب، انہوں نے تو کوئی ایسی بات بھی نہیں کی تھی. لیکن لگتا یہ ہے کہ یہ پلان پہلے سے تھا اور مولانا فضل الرحمان صاحب ہم سے چھٹکارا چاہتے تھے، لیکن ان کو کوئی واضح طور پر کوئی ایسا موقع کا انتظار تھا کہ جہاں پر سارا ملبہ وہ ہم پہ ڈال سکے. یعنی اگر میں نے خطا کی تھی، اور وہ بھی کوئی خطا نہیں تھی کہ میں نے نواز شریف کے بیانیہ کے حوالے سے کہا تھا یہ ہمارا بیانیہ نہیں ہے، لیکن دوسروں نے تو کچھ نہیں کہا تھا، لیکن چاروں کو ایک بار نکالنے کی جو صورتحال ہے اس پہ وہ قابل غور ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک ایسے وقت میں ہمیں نکالنا چاہتے تو بہت پرانے شاید عرصے سے ہوں گے، لیکن اب وہ چاہتے تھے کہ ایسے وقت پہ کرے تاکہ ان پہ الزام بھی ہو، اسٹیبلشمنٹ کا بھی ہو، اور لوگوں کو ہم کہیں کہ جناب اس وقت جب تحریک چل رہی تھی تو انہوں نے ہمارے پیٹھ میں چرا گھونپا. حالانکہ صورتحال بالکل الٹی سی ہے کہ چرا انہوں نے گھونپا، اور اس وقت گھونپا کہ جب وہ چاہتے تھے کہ ہم سے جان چھٹکارا حاصل کرے. باقی جہاں تک ہماری حکمت عملی کا تعلق ہے تو اب صاحب کل آپ کی بڑی میٹنگ ہوئی، شیرانی صاحب، مولانا صاحب لاہور سے ہو کے گئے اور لاہور کے اس مدرسے سے ہو کے گئے جہاں پر مولانا فضل الرحمان ٹھہرتے بھی تھے، انہوں نے بھی وہیں پہ پریس کانفرنس کی. تو کل کی میٹنگ میں کوئی تعداد زیادہ ہوئی اور کل کی میٹنگ میں کیا طے ہوا؟ بڑی خبر ہے یہ. دیکھیے وہ تعداد تو آ رہی ہے، لوگ بھی آ رہے ہیں، تعداد بھی بڑھ رہی ہے. مسئلہ ہماری تعداد کا نہیں ہے، مسئلہ ہماری اپنی حکمت عملی کا ہے. اور ہم اس وقت جو جس حکمت عملی پہ چل رہے ہیں اس میں یقیناً ہم نے
جمعیت علماء اسلام فے کے ساتھ یعنی مولانا فضل الرحمان صاحب کے جو گروپ ہے اس کے ساتھ کوئی ہم نے مخاصمت کی بات نہیں کرنی ہے، بلکہ ہمارے جتنے بھی لوگ ہیں ظاہر ہے کہ اگر ہم بھی تو اسی میں تھے، اور اسی طریقے سے جو لوگ ہمارے پاس آ رہے ہیں یا جو رابطے کر رہے ہیں نہ صرف بلوچستان سے بلکہ میں سمجھتا ہوں دیگر چاروں صوبوں سے ان کے رابطے ہیں، تو ہم دھیرے دھیرے جو ہے اپنے معاملات کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ اور سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کے حوالے سے میں آپ کو ایک خبر دیتا ہوں کہ وہاں پر ایک عجیب صورتحال ہے کہ جمعیت علماء اسلام پاکستان کو رجسٹر کیا گیا تھا الیکشن کمیشن میں، اور اس لیٹر ہیڈ پر بھی یہی کتاب جس پہ دستخط دی گئی تھی، اور یہ عرصے سے چل رہا تھا، لیکن 2002 کے بعد اس حکم میں فے کو ڈال دیا گیا، اور اس حوالے سے نہ کوئی میٹنگ ہو گئی، نہ کوئی نوٹیفیکیشن ہوا، اور نہ کسی حوالے سے اس پہ باز پرس ہوئی۔ اور اسی طریقے سے پھر یہ ہے کہ متحدہ مجلس عمل جب بنی تو پھر کتاب کے نشان کو جو ہے اس کے لیے مختص کیا گیا۔ اس لیے ابھی جو ہماری صورتحال ہے اس میں یقیناً ہمارے جو دوست احباب ہیں وہ اس بارے میں بھی بات کر رہے ہیں، اور الیکشن کمیشن کے حوالے سے بھی شاید آپ کو علم میں ہوگا کہ آزاد کشمیر میں بینی یہی صورتحال ہے، وہاں پر بھی جو جمعیت علماء اسلام کے لوگ ہیں وہ اسی طریقے سے اپنے اصولوں کے حوالے سے الگ ہوئے ہیں، اور اس وقت دونوں جماعتوں کی رجسٹریشن رکی ہوئی ہے وہاں پر اسی حوالے سے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس حوالے سے بھی ہمیں پیش رفت کرنی پڑے گی، اور ساتھ ساتھ ہم الیکشن کمیشن کو بھی کہیں گے کہ اصول اور ضابطے کی بنیاد پر جو صورتحال ہے اس کے مطابق ہی فیصلے کیے جائیں گے۔ ضابطے کے مطابق آپ جمعیت علماء اسلام فے کا نام جمعیت علماء اسلام پاکستان کروائیں گے یا پھر الگ سے نام رجسٹرڈ کروائیں گے؟ دیکھیے، میں نے شروع میں گزارش کی کہ وہاں رجسٹریشن جمعیت علماء اسلام پاکستان کے نام سے ہے، اور اس کے بعد جب ایک دفعہ رجسٹر ایک نام سے ہو جاتی ہے اس کے بعد پھر اس میں اضافہ اس وقت کیا جاتا ہے کہ جب پہلے رجسٹریشن کو ختم کیا جائے۔ کوئی ایسی صورتحال سامنے نہیں آئی، بلکہ اسی کے ساتھ فے لگا دیا، اور اب جب ہم نے بات شروع کر دی اور انہوں نے محسوس کیا کہ ہم موروثیت کے حوالے سے جو ہے اور فے کے حوالے سے ہماری تحفظات ہے اور جس کا اظہار ہوا، تو انہوں نے جا کر ایک اپلیکیشن دے دی کہ فے کو ہٹا دو، تو وہ خوش ہو گیا کہ جی اب انہوں نے فے ہٹا دیا۔ تو بنیادی طور پر یہ ہے کہ کل کوئی بھی جا کر کسی بھی پارٹی کے ساتھ ایک حروف تہجی لگا دے اور کہے کہ جی یہ میری پارٹی ہے، اور اگلے دن کوئی اور جا کر کہہ دے کہ جناب یہ حروف تہجی کی وجہ یہ بدل دیا جائے۔ آپ صاحب یہ بات سمجھ میں آ گئی۔ ایک مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے پاس اکثریت بھی اکٹھی ہوتی جا رہی ہے، آپ بالکل اصول اور قوانین سے چل رہے ہیں، تو کیا کوئی ایسا مرحلہ بھی آنے والا ہے کہ آپ مولانا فضل الرحمان کو شو کاز نوٹس جاری کریں کہ آپ پارٹی آئین اور قوانین سے مولانا فضل الرحمان عبدالغفور حیدری ہیں، جس طرح انہوں نے آپ کو غیر قانونی طریقے سے نکالا جو آپ بتا رہے ہیں، تو کیا آپ بھی ان کو کوئی شو کاز نوٹس جاری کرنے جا رہے ہیں؟ دیکھیے، ادارے جو ہمارے ہیں جو منتخب کرتے ہیں، ہمارا جو بنیادی مسئلہ سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر جو رکنیت سازی کی جاتی ہے اس میں دیانت کی بجائے خیانت کی جاتی ہے، اور اسی طریقے سے رکن بنائے جاتے ہیں، گھر میں بیٹھ کر ہی تمام تر رکنیت سازی کی جاتی ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ ان لوگوں کے نام لیے رکھے جاتے ہیں جو ان کے منظور نظر ہوتے ہیں، جو اصل بنیادی لوگ ہیں یا تو انہیں رکن نہیں بنایا جاتا رہا، اور اگر رکن بن بھی جاتے تو انہیں ضلعی سطح پر یا زیادہ سے زیادہ صوبائی سطح پر، اور اگر کوئی پہنچ بھی جاتا مرکزی سطح پر اور یا وہ الیکشن میں آنے کی کوشش کرتا، پھر اس کو اس طرح روک دیا جاتا جس طرح 2013 میں شیرانی صاحب کو روکا گیا تھا اور 3 دن تک اجلاس نہیں ہوئے تھے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کسی کو کسی ایسی شوکاز نوٹس نہیں، بلکہ ہم خود ان اداروں کے حوالے سے جو ادارے بنتے ہیں ارکان سے، ہم ان سے رابطے بھی کر رہے ہیں اور ان کے سامنے 2 باتیں رکھ رہے ہیں، اور ہماری بات بالکل واضح ہے کہ وہ اپنے علم دانش کے مطابق دیکھے کہ کیا ہماری باتوں میں وزن ہے، اگر وزن ہے تو پھر وہ ہماری طرف توجہ کرے، اور اگر وزن نہیں ہے تو پھر ظاہر ہے کہ جو جس کو بہتر سمجھتا ہے اس کے مطابق کرے۔ اور مجھے یقین واثق ہے کہ اس وقت یعنی چند دن ہو گئے لیکن صورتحال بالکل ہمارے توقعات کے برعکس جو ہے وہ کافی لوگ جو ہے اس طرف آ رہے ہیں، اور ہم اسی انداز میں اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں۔ آپ کی جماعت کے اندر جن لوگوں کو سینٹ کی ٹکٹ پیسے لے کر دی گئی، جو بنیادی طور پر آپ کے رکن بھی نہیں تھے،
جو آپ کہتے ہیں کہ شورا میں جس کا ڈسکس بھی ہوا، انہوں نے اقرار بھی کیا، سارا کچھ شواہد بھی سامنے آ گئے، وہ جو پیسے ہوتے تھے، رقم ہوتی تھی جتنی بھی ہوتی تھی، کیا وہ آپ کے تنظیمی فنڈ میں جاتی تھی، مولانا فضل الرحمان کے ذاتی اکاؤنٹ میں جاتی تھی، یا کسی اور کے اکاؤنٹ میں جاتی تھی؟ نہیں جی، ان کے جو تحقیقات ہوئی تھی، جو کمیٹی تھی، اس میں تو کچھ مولانا کے بھائی وغیرہ انہوں نے کچھ تقسیم کیے تھے، جماعتی فنڈ میں نہیں گئے تھے۔ اور اسی حوالے سے جو ہم نے احتساب کی بات کی تھی کہ اگر جماعتی فنڈ ہے تو اس کا احتساب دینا بڑا آسان ہے، اور اگر جماعتی فنڈ کے حوالے سے چاہے لیبیا سے یا عراق سے جہاں سے بھی آیا تھا، اس بارے میں میں نے پچھلی دفعہ بھی آپ سے تفصیلاً گزارش کی تھی کہ یہ تمام معاملات ہم اٹھاتے رہے اور باقاعدہ ان پہ کمیٹی بنی ہے، اور یقیناً یہ سب کے سامنے صورتحال موجود ہے۔ اندازاً ایک سینٹ کی سیٹ 5 کروڑ میں، 10 کروڑ میں، 20 کروڑ میں کتنے میں دی جاتی تھی ایسے شخص کو جو آپ کا ممبر بھی نہیں ہوتا تھا؟ میں نام نہیں لینا چاہتا کس کو دی جاتی تھی، لیکن اندازاً بہرحال دیکھیں، مجھے تو اس کا اندازہ نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے کروڑوں میں تھا۔ اور ہمیں جو کمیٹی کے حوالے سے جو تحقیقات ہوئی تھی تو اس میں کم از کم ایک ایم پی اے کو 3 کروڑ روپے دیے گئے تھے۔ اب اس کے علاوہ یہ ہے کہ کتنے لیے گئے تھے اور کتنے لوگوں کو دیے گئے تھے اور کیا صورتحال تھی، ظاہر ہے کہ وہ اس کا مجھے علم نہیں ہے۔ میں کوئی ایسی بات نہیں کہتا ہوں کہ صرف ضد یا اس حوالے سے کہ مجھے پارٹی سے نکال دیا گیا کہ میں غلط بات کہوں، جتنی بھی میری معلومات تھی میں نے آپ سے شیئر کر لیے۔ حافظ صاحب، ایک عذر اٹھتا ہوتا ہے کہ جب کوئی شخص پارٹی سے علیحدہ ہو جائے، جیسے کہ ابھی آپ بات کر رہے ہیں، کوئی پارٹی سے علیحدہ ہو جائے اور پھر وہ کچھ باتیں کریں تو پھر سوال اٹھتے ہیں کہ آپ نے اس وقت یہ بات کیوں نہ کی جب یہ واقعہ وقوع پذیر ہو رہا تھا؟ دیکھیے، میں گزارش کروں گا کہ یہ جب واقعہ حضور ہو رہا تھا اسی وقت بھی بات کی گئی، لیکن میں نے آپ سے کہا کہ اس وقت بھی ہماری کوشش یہ تھی اور آخری دم تک ہم یہ کوشش کرتے رہے کہ یہ معاملات کو پارٹی کے اندر بات کریں۔ آخر اگر ہمیں جس انداز میں نکالا گیا، جس کا میں نے شروع میں تذکرہ کیا تھا کہ جب چاروں کو اسی طرح نکالا گیا، اگر میں نے ایک بیان دیا تھا لیکن دوسروں نے تو کچھ نہیں کہا تھا، اس وقت نکالنے کی بات یہ ہے کہ ہم ان اداروں میں موجود تھے اور باضابطہ طور پر اپنی بساط کے مطابق ہم ہر وقت مزاحمت بھی کرتے تھے اور اس کے خلاف آواز بھی اٹھاتے تھے، اور اس بات کو سب کے سامنے بھی کی گئی ہے۔ جب مولانا فضل الرحمان صاحب صدارتی الیکشن لڑ رہے تھے، شیرانی صاحب کا نام پیش کیا گیا، تو ظاہر ہے کہ جہاں موروثیت ہو اور جہاں پر ہر پارٹی میں جو جس پیپلز پارٹی ہو، مسلم لیگ نون ہو یا مولانا فضل الرحمان صاحب کی پارٹی ہے، وہاں پر تو تصور نہیں کیا جاتا کہ موروثیت کے علاوہ کوئی شخص آ کر اس طریقے سے قدم رکھے۔ ہم نے آئین اور دستور کے مطابق ہی بات کی اور ہم نے کوشش کی کہ بات پارٹی کے اندر رہے۔ کوئٹہ میں ہے، بہت بڑا ایک حادثہ ہو گیا مچ میں، اور لاشیں رکھ کر پروٹیسٹ ہو رہا ہے، وہاں پر میتیں رکھی ہوئی ہیں۔ آج پی ڈی ایم کی ساری قیادت وہاں پہنچ رہی ہے۔ کچھ لوگ پی ڈی ایم کے تو بلوچستان سے تعلق رکھتے ہیں، بڑے اہم رہنما ہیں، وہ 4-5 دن تو وہ نہیں پہنچے۔ آج اچانک آپ کیا سمجھتے ہیں، اظہار یکجہتی ہے، سیاست ہے، یا کسی اور کے کہنے پہ کچھ اور ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اصل جو بنیادی معاملات ہیں اس کو ایڈریس نہیں کیا جا رہا۔ عمران خان صاحب کے لیے غالباً جو وہ رساں ہیں یا جن کے ساتھ یہ ظلم و ستم ہوا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ پہلی بار نہیں ہے، ہر چند ماہ کے بعد جو ہے نا اس قسم کے اندوناک واقعات ہوتے ہیں، اور پچھلی دفعہ بھی عمران خان بھی آتے رہے ہیں۔ اس وقت جب پرویز اشرف صاحب تھے وزیر اعظم، اس وقت بھی صورتحال ایسی تھی۔ لیکن رانا صاحب، ایک بنیادی جو مسئلہ یہ ہے کہ اب تک جتنے بھی واقعات ہوئے ہیں، جس میں تقریباً 2000 کے قریب کم و بیش جو ہے نا لوگ اس حوالے سے جو ہے نا بے دردی کے ساتھ جو ہے ٹھکانے لگا دیے گئے، اس کے باوجود یعنی کوئی بھی ایسی نہیں ہے کہ قاتل گرفتار ہو گئے یا اصولت کار گرفتار ہو گئے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ جو لوگ یہاں پر موجود ہیں وہ اس بارے میں ان کے جو تاثرات ہیں وہ یہی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ابھی لین لگی ہے تو اس میں یقیناً سیاست بھی ہے اور اسے ہمدردی بھی کہا جا سکتا ہے، لیکن جو اس وقت ریس لگی ہوئی ہے اس میں
بنیادی طور پر مسئلے کا حل کم ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سیاست زیادہ ہے۔ حافظ صاحب، آپ اس علاقے کے رہنے والے ہیں، جیو اسٹریٹجک صورتحال سے بھی بخوبی واقف ہیں اور دہائیوں سے ایسے واقعات رپورٹ ہو رہے ہیں۔ آپ کی نظر میں ان واقعات کی روک تھام کے لیے اقدامات کیا ہونے چاہیے؟ کیا موجودہ دور حکومت میں جس طرح کا حکومت کا رویہ رہا، ایسے رویوں سے یہ واقعات رک سکتے ہیں یا اس کے لیے پلاننگ کچھ اور ہونی چاہیے؟ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ جب تک کسی بھی جگہ پر وہ لوگ جن کے پاس عنان اقتدار ہو، یعنی حکمران ہو، اور وہ عوامی سطح پر عوام کے منتخب شدہ نہ ہو، تو یہ صورتحال پیدا ہوتی ہے۔ اب یہاں پر جو بلوچستان کی صورتحال ہے، یہاں پر تو ایک دن کے اندر جو ہے وہ ایک پارٹی بنائی جاتی ہے اور اگلے دن جو ہے نا اس کا اناؤنس ہوتا ہے، اور تیسرے دن جو ہے نا الیکشن کے بعد ان کی حکومت بھی بنا دی جاتی ہے، اور جو الیکٹیبل لوگ ہیں وہ اسی میں شامل رہتے ہیں۔ اس لیے اس وقت جو صورتحال ہے، میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان کی پسماندگی کے حوالے سے اور ان کے جو معاملات ہیں، اس میں سب سے بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ سب سے زیادہ جو ہمارے جتنے بھی فنڈز ہیں یا ہمارے جتنی بھی بجٹ ہے، اس کا بہت بڑا حصہ جو ہے، میں سمجھتا ہوں آدھا حصہ، تقریباً 25-30% سے زیادہ ایک آخری سوال کا جواب دے دیجیے گا حافظ صاحب۔ فورسز کو دی جاتی ہے۔ استعفوں کی بات سے آپ کے جو آپ نے پیشن گوئی کی تھی اسی طرح ہو رہا ہے، واپس بھاگ رہے ہیں۔ یہ کیا سمجھتے ہیں پیپلز پارٹی چھوڑ دے، نون لیگ کو چھوڑ دے؟ کیا جمعیت علماء اسلام جو مولانا فضل الرحمان جس کے صدر ہیں، کیا ان کی جماعت کے ایم پی اے ایم این اے استعفے دیں گے؟ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی لوگ ہیں جمعیت علماء اسلام سمیت پی ڈی ایم میں جتنے بھی لوگ ہیں، یہ جو استعفوں سے انہوں نے رخ موڑا ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ احساس ہو گیا تھا ہر پارٹی کو کہ ان میں سے کچھ لوگ تو چاہ رہے ہیں اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ باضابطہ طور پر وہ انکار کریں گے، جس کی نظیر آپ کے سامنے مسلم لیگ کی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں یہی صورتحال جو ہے ہر جماعت کے ساتھ ہے، اور جے یو آئی فضل الرحمان گروپ کے بھی جو لوگ ہیں وہ تمام کے تمام ایسے سب نہیں ہیں کہ جو بلا جھجک جو ہے اس قسم کی بات کریں۔ اس لیے اس ہچکچاہٹ کو دیکھتے ہوئے اور مستقبل میں کہ ان کے جو ہے نافرمانی کے ڈر سے اس سبجیکٹ کو بالکل پس پش ڈال دیا گیا ہے، اور ہم نے جو شروع میں بات کی تھی، ہر پارٹی نے اس فیصلے سے پیچھے ہٹنا ہی مناسب سمجھا ہے آپ کی نظر میں۔ بہت شکریہ حافظ احمد صاحب اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے۔ ناظرین، آگے بڑھیں گے اور بات کریں گے مودی سرکار کی، جس نے سکھوں پر ظالمانہ قانون نافذ کیا۔ سکھ احتجاج پر اتر آئے، 1 مہینے سے زائد کا عرصہ بیت چکا، سکھ ابھی بھی احتجاج کر رہے ہیں، لیکن وہ مودی سرکار ہے کہ اس سے پیچھے ہٹنے کا نام نہیں لے رہی۔ رانا صاحب، آپ کی نظر میں ہٹلر مودی کس کے اشاروں سے یہ سب کچھ کر رہا ہے، اور مودی کو یہ اقدام کتنا مہنگا پڑا؟ یا سر دیکھیں، یہ بات سمجھنے والی ہے کہ ہر کار مودی نے اچانک یہ جو 3 وہاں پہ آرڈیننس نافذ کیے، 3 قوانین بنائے کسانوں کے، جس پر کسان احتجاج کریں، کیوں بنائے گئے؟ اتنے سال سے کیوں نہیں بنے تھے؟ اصل معاملہ یہ ہے، اڈانی اور امبانی یہ 2 ایسی بڑی وہاں پہ کارپوریشنز ہیں، کمپنیاں ہیں کہ جنہوں نے نریندر مودی پر اربوں نہیں کھربوں پہ انویسٹ کی ہے۔ جو اس وقت آر ایس ایس جو ہے اس کے لیے بھی فنڈنگ ان کی طرف جاتی ہے۔ نریندر مودی کے پاس اربوں روپے ہے، کھربوں روپے ان کی طرف سے جاتے ہیں۔ اب یہ ان کی نظر تھی بھارت کے اناج پہ۔ انہوں نے کیا کیا کہ نریندر مودی سے میٹنگ کی۔ یہ ایک مصدقہ آپ کو بات بتا رہا ہوں، اس میٹنگ کے اندر باقاعدہ آر ایس ایس، اس میٹنگ کے اندر باقاعدہ وہ لوگ بھی موجود تھے جو بھارتی ایجنسیز کے سربراہ ہیں۔ وہاں پہ فیصلہ ہوا کہ سکھوں کو ایک طرح سے کنٹرول بھی کیا جائے، انہیں کنگال بھی کیا جائے، انہیں غلام بھی بنایا جائے، اور دوسری طرف نریندر مودی، آر ایس ایس اور ان لوگوں کو مالا مال بھی کیا جائے۔ 3 آرڈیننس لائے گئے۔ ان 3 آرڈیننس میں پہلا آپ دیکھیں کہ کیا تھا، پہلے ہوتا تھا کہ جناب آپ جو فصل کاشت کرتے ہیں اس کو آپ ذخیرہ نہیں کر سکتے زیادہ عرصے تک، کسانی۔ اب وہ کیا اب ایسا آرڈیننس لائے گئے کہ اس کو آپ ذخیرہ بھی کر سکتے ہیں، کسان ذخیرہ کر سکتے ہیں؟ نہ کارپوریشن، اور یہ کسان پابند ہو گئے ان کارپوریشن کو بیچنے کے لیے۔ صحیح۔ اس کے بعد دوسرا کیا تھا، دوسرا آرڈیننس تھا کہ جناب کسان اپنی مرضی سے فصل کاشت کرتا تھا، اب کسان کی مرضی نہیں ہوگی، اب ان کمپنیز کی جو بھی کمپنیز ہوں گی ان کی مرضی ہوگی۔ یہ کسان کو کہے کہ آپ نے اب یہ فصل کاشت کرنی ہے، آپ نے یہ فصل کاشت کرنی ہے، یہ نہیں کرنی کاشت۔
اب ایک کسان کو پتا ہے کہ میری زمین پر کون سی فصل کاشت ہونی ہے, کس موسم میں مجھے کتنے پیسے کس فصل سے ملتے ہیں, اب یہ پابندی ہوگی اس پہ. اب یہ کہیں گے اب کیا ہوگا, جب وہ ایک اناج کو ذخیرہ کر لیں گے اور ذخیرہ کرنے کے بعد اس پہ کوئی قانون نافذ نہیں ہوگا تو جب چاہے قلت پیدا کر سکتی ہے, جب چاہے اسے مہنگا کر سکتے ہیں, اور اس اناج کی دوسری کھپت جو آنی ہے اگر وہ اس کی کاشت نہیں ہونے دیں گے تو اس کو مزید مہنگا کر دیں گے. یعنی اس سے فائدہ کس کو ہوا؟ اس کارپوریشن کو. فائدہ کس کو ہوا؟ نریندر مودی کو, اس کی آر ایس ایس کو. رانا صاحب یہ ماڈل کسی اور ملک میں بھی سیٹ ہے؟ کسی دنیا کے ملک میں یہ ماڈل سیٹ نہیں ہے, کسی دنیا کے. اچھا اس کے بعد تیسری چیز پہ آپ آ جائیں. تیسرا کیا تھا کہ جناب آپ عدالتوں میں کسان چلا جائے گا. انہوں نے عدالتوں کا رخ ہی چینج کر دیا. انہوں نے کہا جی ایم سی ایس اور ڈی ایس, یہ جو ہیں آپ اس کے ڈی پی ایس, اس پہ آپ جائیں گے, ان لوگوں کی طرف آپ جائیں گے, یہاں پہ شکایت کر سکتے. وہاں پہ کون ہے؟ بیوروکریٹ بیٹھے ہیں. بیوروکریٹ کون ہے؟ جو نریندر مودی کے ہیں. مالدار جائے گا, وہ پیسہ دے گا, پیسہ دے کر اسے اپنی مرضی کا کیس اپنے حق میں کیس کرا لے گا. اب کسان جو ہے, بھارت کا جو کسان ہے, چاہے وہ ہندو ہے, چاہے وہ مسلمان ہے, چاہے وہ سکھ ہے, چونکہ سکھ کی اکثریت ہے, اب یہ لوگ جو ہیں انہیں غلام بنایا جائے گا, باقاعدہ غلام. کن کا؟ ان کمپنیز کا جن کے پیسوں سے نریندر مودی اقتدار میں آیا, جن کی وجہ سے ان کی آر ایس ایس کو فنڈنگ ہوتی ہے, جس کی وجہ سے وہ پورے بھارت کے اندر مسلمانوں, سکھوں اور دیگر اقلیتوں کے خلاف نفرت پیدا کرتے ہیں. تو یہ ساری پلاننگ ہے, یہ نہ تو آرڈیننس واپس جائے ہونے ہیں نہ کچھ ہونا ہے, کیونکہ نریندر مودی اس وقت تک ہماری جو مصدقہ اطلاع ہے, جو وہاں کے ذرائع کنفرم کرتے ہیں کہ خربوں ڈالر وصول کر چکا ہے. رانا صاحب ایک آخری بات, اس احتجاج کے دوران بھارت کو مجموعی طور پر معاشی نقصان کتنا ہوا؟ دیکھیں معاشی نقصان تو بے انتہا ہو گیا, سارا سسٹم بلاک ہو کے رہ گیا. وہاں پہ موبائل ٹاورز جو ہیں وہ بند ہو چکے ہیں. پہلے 1400 تھے, اب پتہ چلا کہ 3000 موبائل ٹاورز بند ہو چکے ہیں. ٹرانسپورٹ نہ ہونے کے برابر ہے. وہاں کی کرنسی نیچے جانا شروع ہو گیا ہے. وہاں کیا آپ غور کریں نا کہ وہاں پہ جو ان کے چیمبرز ہیں, ان کی اسٹاک ایکسچینج ہے, وہ کہاں تک نیچے آنی شروع ہو گئی ہے. تو یہ سارا نقصان تو بہت ہے, لیکن نریندر مودی کو تو فائدہ ہو رہا ہے نا, نریندر مودی کو پیسہ مل رہا ہے. اب انہی کسانوں کی جو فصلیں تھیں, جو اس موسم کی فصل تھی, جو گنا تھا, جو چاول تھے اس سے پہلے, وہ کہاں گئے؟ وہ کتنے سستے ریٹ پہ خریدے گئے؟ وہ کن کے پاس گئے؟ وہ سارے بزنس مین کے پاس گئے نا. تو اس میں سے ایک باقاعدہ حصہ نریندر مودی کو ملا, اور نریندر مودی یہ فیصلہ کر چکا ہے کہ اب ان کسانوں کے اندر پھوٹ ڈلوائی جائے گی, ان کسانوں پہ تشدد کیا جائے گا, اور کسی صورت میں بھی ان کے مطالبات کو نہیں مانا جائے گا. کسان جو ہے وہ سارا سال محنت کرتا ہے, زمین میں بوائی کرتا ہے, بیج بوتا ہے, فصل اگتی ہے, اس کا انتظار کرتا ہے, اور پھر جا کے اس کو کہیں اس کا ثمر ملتا ہے. اگر ثمر کسان کے ہاتھ سے چھین لیا جائے گا تو کسان تو خودکشی پر مجبور ہوگا یا پھر آپ کو مارنے پر تل جائے گا. ناظرین, دی لاسٹ اسٹار سے مجھے اور رانا عظیم صاحب کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.